नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। इंशाअल्लाह आज सूरह निसा की आयत नंबर 32 से 87 तक आयत की शॉर्ट समरी पेश की जाएगी और पाँचवा आधा पारा कंप्लीट हो जाएगा। आगाज़ करते हैं। अर्रिजालूना क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतअनाकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। मर्द औरतों पर मुसल्लत और हाकिम हैं, इसलिए कि खुदा ने बाज़ को बाज़ से अफसल बनाया है और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीवियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और इनके पीछे खुदा की हिफाजत में माल और आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखोई करने लगती हैं तो पहले इनको ज़ुबानी समझाओ, अगर ना समझें तो फिर इनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर इस पर भी बाज ना आए तो ज़दोकोब करो और अगर फर्माबरदार हो जाएं तो फिर इनको इज़ा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक खुदा सबसे आला और जलील कदर है। ये आयत हैं 32 से 35 तक आयत जो चलेंगी आगे, जिसमें ये जो आयत बयान हुई अभी उसकी तशरीह में मर्द और औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, इसलिए इसकी आरज़ू ना करो जो नहीं दिया गया। अल्लाह ताला यहाँ पर ख़ास मर्दों का जिक्र फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत दी है। वो ये फजीलत अल्लाह ताला ने दी है और इसकी आरज़ू दूसरा कोई शख्स ना करे या दूसरी कोई औरत ना करे कि जो मर्द को दिया गया वो मुझे क्यों नहीं मिला। और इसी तरह अल्लाह ताला ने बाज़ अम्बिया को बाज़ अम्बिया पर फजीलत दी है, बाज़ औरतों को औरतों पर फजीलत दी है, बाज़ मर्दों को मर्दों पर फजीलत दी है। एक ही माँ के बच्चे, एक ही घर में रहने वाले, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ किन चीज़ों में अल्लाह ताला ने उनको क्वालिटीज़ दी हैं, कोई किस चीज़ में एक दूसरे से आगे हैं। तो अल्लाह ताला इसी चीज़ को यहाँ पर बयान फरमा रहा है कि आप जो अल्लाह ने फजीलत किसी को दी है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, उस पर हमें जो है वो कुढ़ना नहीं चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, हमें उसकी आरज़ू नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो ख़ास मर्द के हवाले से हो रही है कि मर्द को अल्लाह ताला ने एक दर्जा फजीलत बख्शी है औरतों पर। ये फजीलत दुनियावी एतबार से है, उखरवी एतबार से यानी आखिरत के एतबार से मर्द औरत बराबर हैं। जो कोई अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई एक नेकी लेकर आएगा, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो कोई एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 गुना अजर सवाब दिया जाएगा, चाहे वो मर्द नेकी लेकर आ रहा है चाहे वो औरत लेकर आ रही है। आखिरत में हिसाब किताब बराबर होगा। ये सिर्फ दुनियावी एतबार से है कि अल्लाह ताला ने जो फजीलत बख्शी है मर्द को, वो अल्लाह ताला आगे बता भी देगा कि वो फजीलत किस वजह से बख्शी है। यहाँ पर मर्द जो औरतों पर हाकिम हैं और उनको फजीलत दी गई है, उनको एक दर्जा औरतों पर फजीलत जो बख्शी है वो किस वजह से है, उसकी अल्लाह ताला यहाँ पर वजूहात भी बता रहा है कि एक फजीलत ये है कि अल्लाह ने ये फजीलत मर्दों को दी है और दूसरा ये कि मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो औरतों के जो औरतों का नाम नफ़का जो है उसको पूरा करते हैं। जो औरतों की बेसिक नीड्स हैं अ, वो मर्द औरतों की पूरा करते हैं, इस वजह से वो हाकिम हैं। अ, ये ज़िम्मेदारी जो है ये मर्द पर है कि वो औरतों के जो खर्चे अखराजात जो हैं और घर-बार की देखभाल वो फाइनेंशियली तौर पर ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो आज देखें कि ये ज़िम्मेदारी औरतों ने ले ली है। हालाँकि औरतों की जो अवलीन ज़िम्मेदारी वो ये नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने औरतों को जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं वो ये हैं कि फर्माबरदार रहें शोहरों की फर्माबरदार रहें और शोहरों की गैर मौजूदगी में अपने माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाज़त करें। यानी गैर मौजूदगी में, मर्द की गैर मौजूदगी में
عورت جو ہے وہ اس کی یہ ذمہ داری ہیں، اس کی یہ فرائض ہیں کہ وہ ایک تو فرمان برداری کرے مرد کی، اور پھر اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار کی حفاظت کرنا، اس کے بال بچوں کی حفاظت کرنا، اس کے ہر چیز کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اب عورتوں نے یہ ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا اور وہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں جو کہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ عورت کی تو یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے کہ وہ باہر جائے اور کما کر لائے اور جو ہے وہ اتنی محنت مشقت کرے۔ یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ جب عورت اس ذمہ داری سے دور ہٹ جائے گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ گھر کا جو حاکم ہے وہ تو ایک ہی ہے، اور حاکم جو ہے اس کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ عورتوں کی ضروریات کو پورا کریں، نہ کہ عورتیں خود کمائیں کھائیں لائیں باہر سے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسلام آپ دیکھیں کتنا ہمارا اچھا مذہب ہے کہ عورتوں کے حقوق کا کتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو کہ عورتوں کے حقوق دے رہا ہے، فراہم کر رہا ہے۔ باقی جو مذاہب ہیں، جیسے یہ جو ویسٹ میں دیکھا جائے تو ویسٹ کی عورت آج پریشان ہے، آج شکستہ حال ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہ اس کی قدر و قیمت ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی۔ تو اس چیز کے ہم ان کی زندگی پر اثرات بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں ان پر اس طرح کی جو زندگی گزار رہی ہیں، تو اس کے ہم اثرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرائض اور ذمہ داریاں ہمارے اوپر لاگو کی ہیں، مردوں پر عورتوں پر، جب وہ اپنے ذمہ داریاں وہ دونوں پورا کر رہے ہوں گے تو پھر گھر کا ماحول تو ایک سکون والا ہوگا، امن والا ہوگا، جنت والا ہوگا، دونوں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اگر۔ تو آگے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تھوڑی سی بات عورتوں کے حوالے سے ذرا اسٹرک ہے، تھوڑی سی سخت ہے، جو کہ ہضم کرنا مشکل ہے۔ سوری، یہ میں اس کو پہلے بیان کر دیتی ہوں۔ جو عورتیں نافرمانی کریں تو مردوں کے پاس یہ حق ہے کہ انہیں نصیحت کریں، اگر نہ مانیں تو بستروں کو علیحدہ کر دیں، پھر بھی نہ مانیں تو ماریں ہی نہیں، لیکن اگر بات مان لیں تو خواہ مارنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مرد کو دیا ہے، اور بعض اختیارات جو دیے گئے ہوتے ہیں وہ ان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کی ہمیں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی حکمت ہمارے مائنڈ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیوں جو احکامات ہیں وہ اس طرح اسٹرکٹ کیوں ہیں، ان کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ہمیں حکمت نہیں سمجھ آ رہی تو ہمیں ان فرائض کو مانو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ مرد کو اتھارٹی دیا ہے کہ یہ 3 سٹیپس ہیں، اگر پھر بھی عورت یہ 3 سٹیپس اپنے جو فالو کیے ہیں اور پھر بھی عورت مطلب نافرمان ہے اور نہیں مان رہی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ کہ حکم مقرر کیے جائیں، ایک عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے۔ اگر ان کی دونوں کی آپس کی نیت جو ہے صلح کی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ دونوں میں جو ہے وہ کیا نام ہے وہ صلح ہو جائے گی، دونوں میں صلح ہو جائے گی، اور جو ناراضگی کی راہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اگر ان کی نیت صاف ہوگی۔ تو یہ جو عورتوں کے حوالے سے جو عورت فضائل کے اعتبار سے عورتیں مردوں کے برابر ہیں، یہ حدیث ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اسماء بنت یزید حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ ہے کہ ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں۔
اور ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کی حقوق کی رعایت کرنا، اعتراف کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں سے بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو کہ تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو ایسا کریں گی کہ مردوں کا جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی خوشنودی کو ڈھونڈیں، ان کی خدمت و اطاعت کریں، تو یہ جہاد کی مساوی ہے۔ تو یہ ذرا مشکل ہے۔ عورتوں کا اصل میں جو جہاد ہے وہ یہی ہے، مردوں کا تو جہاد ہے نا اللہ کے راستے میں نکلنا اور قتال اور جہاد کرنا، یہ مردوں کا جو جہاد ہے، اور عورتوں کا جہاد بیسیکلی یہی ہے کہ اور یہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عورت ہے وہ اگر ایسا کرے گی تو اجر و ثواب میں کتنی زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت گھر میں قرار پکڑے گی وہ مجاہدین کے اجر ثواب کو پا لے گی۔ یعنی عورتوں کا گھر میں بیٹھنا یہی تو مشکل ہے کہ ہاں ضرورت کے تحت عورت جا سکتی ہے باہر، کوئی بہت ہی ضروری کام ہے اس کے لیے، باقی یہ کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے عورتیں آج دیکھیں کہ ان کا گھروں میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا۔ تو کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ایک ایسی جگہیں جہاں پر صرف ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ایسے وہ نکلی ہوتی ہیں زیادہ تر یا شاپنگ کے لیے یا پھر مطلب ایک ایکٹیویٹیز وہ چاہتی ہیں کہ ہم کچھ ریفریشنس چاہتی ہیں اور ایکٹیویٹیز چاہتی ہیں، اس کے لیے باہر نکلنا، اور پھر پردے کی جو اتنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ جب ہم باہر سے باہر نکلیں تو پردے کی حالت میں نکلیں، تو آج دیکھا جائے عورت کا گھر میں بیٹھنا بہت مشکل ہے، اور باہر جو ہے وہ عورتیں کتنی تعداد میں ہم دیکھیں کہ دیکھا گیا باہر جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں زیادہ عورتیں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ شیاطین ہیں، بازاروں میں اور ان ایسی جگہوں پہ جہاں پر وہ شیطانوں والی جگہ ہیں وہاں پہ شیطان ہی ہوں گے۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے کہ جو عورت خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، نفس کی، تو اور نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نیکسٹ آیات جو ہیں ان میں یہ ہے سورہ نساء کی 36 سے 59 آیات ہیں جن میں احکامات کا سلسلہ جاری ہے، اور اہل کتاب کے گناہوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو، اور عزیز و اقارب جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں، مسکینوں، عزیز ہمسائے، اجنبی ہمسائے، پاس بیٹھنے والے، مسافر، غلام، کنیزے، ان سب سے اچھا سلوک کرو۔ یہ جو شرک ہے یہ تو سب مذاہب میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا ایمان و یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، آخرت پر ایمان و یقین ہوتا ہے، تو ان رشتوں کو نبھاتا ہے، ان رشتوں کے حقوق پورے کرتا ہے جو یہاں پر بیان ہوئے، وہ کسی کو جان بوجھ کے تکلیف نہیں دے گا، اور جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ ان رشتوں کو نہیں نبھائے گا، وہ ان رشتوں کو ان کے حقوق نہیں دے گا جس کے اندر تکبر ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر یہودیوں کی ایک اور روش یہاں پر بیان ہو رہی ہے، وہ روش جس کا ذکر پہلے
بھی بیان ہو چکا ہے کہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں، دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ بخل سے کام لیتے ہیں، دوسرا دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا روز آخرت پر ایمان و یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان و یقین نہیں ہے، اور وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان ہی حکم دیتا ہے کہ شو آف کرنے کا، دکھاوے کا حکم وہی دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی یہ جس شخص کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، بخل سے وہ کام لے رہا ہے اور دکھاوے کے غرض سے مال خرچ کر رہا ہے، تو یہ دیکھا جائے یہ یہودانہ روش ہے، جسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ان کے چیزوں کے بارے میں بیان فرما کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے ان سب پر گواہ بنا کر۔ یہ آیت اس کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ تو جب وہ اس آیت پر پہنچے تو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے ان سب پر گواہ بنا کر۔ تو یہاں پر تک جب وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ حدیث جو ہے یہ جو آیت ہے یہ ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے رسالت کی، تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے، اس کا بوجھ کتنا بھاری ہے کہ ہم سے اس کے بارے میں آخرت میں مطالبہ ہوگا، ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان پر بھی ہم گواہی دیں گے، اور جو قیامت تک آنے والی جتنی بھی انسانیت ہے اس پر بھی ہم گواہی دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ظاہر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور جو انبیاء ہیں ان سے پوچھا جائے گا، اس طرح سے اس امت سے بھی ایسے پوچھا جائے گا جیسے کہ ان سے پوچھا جائے گا۔ احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ شراب کے نشے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب آنے کی ممانعت ہے۔ یہ شراب کا ذکر پہلے بھی ہو گیا کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ فائدے سے بڑھ کر ہیں۔ یہاں پر ممانعت ہے شراب کی کہ بالکل ممانعت نہیں ہے کہ شراب جو ہے وہ آپ جو یہ ہے نماز اس کی حالت میں آپ نشے کی حالت میں نہ آئیں، اور جنابت کی حالت میں قریب آنے کی ممانعت ہے۔ پھر نیکسٹ حکم ہے غسل اور تیمم کے بارے میں۔ یہ احکامات جو ہیں یہ پچھلے جو لاسٹ سیشن تھا اس کے اندر بھی آگے اہل کتاب خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور تمہیں بھی سیدھی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پھر ان کا ایک اور طرز عمل بیان ہو رہا ہے جو کہ پہلے بھی جو سورت گزری سورہ بقرہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس جو ان کا طرز عمل تھا اس کو بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو کبھی رائنا کہتے تھے، کبھی ان کو کہتے تھے سمینا و سوینا، سنا اور نافرمانی کی، کبھی کہتے تھے ہمارے چرواہے۔ تو یہ ان کی جو تھی بار بار کہنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسریسپیکٹ نہ کریں، ہم بھی ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو فالو کریں، ان کی جو سنتیں ہیں ان کے احکامات ہیں ان کو ہم فالو کریں۔ اور یہ تو ایسے ڈائریکٹلی مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کو اونچی آواز سے یا رسول اللہ کہنا، نعرے بازی لگانا اور یہ قصیدہ کرنا، پھر نعتیہ کلام جو ہیں یہ اونچی اونچی آواز سے پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسریسپیکٹ ہے۔ احکامات پہ تو ہم عمل کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو وعید سنا رہا ہے کہ
ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کتاب پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر جو کلام اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسح کر دیے جائیں، یعنی تم پر بھی عذاب آ جائے جیسے کہ پہلی قوم پر آتا تھا، اور ان کو پیٹھوں کے بل موڑ دیا جائے، یا ہفتے کے دن والوں کی طرح تم پر لعنت پڑے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سختی کر رہا ہے ان پر، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا ان سے بات کرتے ہوئے، ایک عرصہ ہو گیا ان کو دعوت دیتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سختی کر رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہو وہ ایمان لے آؤ، بہت ہو گیا ہے، سب کچھ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، اب ایمان لے آؤ، ورنہ جو ہے پرانی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ اگین اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی بڑے گناہ ہیں ان کو آخرکار معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم نے پہلے بھی دیکھا اور ادھر بھی بار بار شرک کی بات ہو رہی ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ ایک مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے لیکن ساتھ شرک کر رہا ہے، تو شرک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ کے نظریے میں، آپ کے عقیدے میں شرک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کر رہے ہیں، تو یہ بڑا شرک ہے جو کبھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ دنیا سے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو توبہ کے بغیر اور اس شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہیں، تو زیادہ آخرت میں ناکامی ہے ہمارے لیے۔ اور یہ جو شرک ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر فرما رہا ہے، تو یہاں پر جو شرک ہے وہ بڑا شرک تھوڑا سا یہاں پر میں بیان کر دیتی ہوں جس سے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا، ورنہ یہ ایک وسیع ٹاپک ہے شرک و توحید کا، جس پر جو ہے وہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، ایک پورا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہے جو کہ پورے کا پورا یہ چیپٹر ہے۔ یہاں پر یہ جو شرک کی بات ہو رہی، مطلب وہ مین جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ ایک بات کلیئر ہو جائے کہ یہ ہم جو شرک کر رہے ہیں، جو زندگی میں ہمارے ہمیں نہیں پتہ، بعض اوقات ہوتا ہے لاشعوری طور پر انسان کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے یا ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا ہے، تو جو شرک فی العقیدہ ہے، یعنی آپ کے نظریے اور عقیدے میں شرک آ رہا ہے، وہ بڑا شرک ہے۔ جیسے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ یہ دونوں شرک ہم نہیں کر رہے ہیں، مسلمان نہیں کر رہے ہیں، ذات میں اور صفات میں۔ مسلمان صرف صفات میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اندر شرک کر رہے ہیں۔ جو ذات کا شرک ہے وہ غیر مسلم کر رہے ہیں، ذات کا بھی اور صفات کا بھی، کہ پوری اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی جو صفات ہیں 99 وہ غیر اللہ کو دے رہے ہیں۔ جیسے یہ عیسائی ہیں، معاذ اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ اور خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ یہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نسلی بیٹا قرار دیتے ہیں، تو ظاہر ہے جو صفات ایک باپ کے اندر ہیں وہ بیٹے کے اندر بھی ہوں گی، جیسے باپ کی پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی، ایسے بیٹے کی بھی ہے، تو پورا کانسیپٹ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ وہ خدا ہے معاذ اللہ۔ تو ادھر مسلمان جو ہیں اس شرک کو تو سمجھنا آسان ہے، یہ جو غیر مسلم کر رہے ہیں، جو مسلمان کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں کر رہے، وہ کسی بت کو خدا نہیں مانیں گے کہ یہ خدا ہے، اس کے آگے پوچھنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، اس کی ذات کو مان رہے ہیں، صفات میں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، ایک صفت اٹھا کے ہم دوسرے کو دے دیں، اس کے برابر دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ بڑا شرک ہوگا۔ اگر ہم یہ 3 پوائنٹس ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو ہم شرک صفات سے، جو کہ بڑا شرک ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ وہ کون سا 3 پوائنٹس جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے، اگر یہ 3 پوائنٹس ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو ہم شرک صفات سے بچ جائیں گے۔ جیسے نمبر 1، اللہ کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، مخلوق کی عطائی ہیں، مخلوق کو جو صفات دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، مخلوق کی صفات نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی۔
پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ان لمیٹڈ ہے، مخلوق کی صفات لمیٹڈ ہے، تھوڑی بہت دی ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہیں، کسی کو صرف کوئی دی ہے، تو اللہ کے برابر تو وہ صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہیں، کسی کے اندر ہیں، تو اس صفت کے تھرو ہم اس کے اپنے جو زندگی کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کروا لیں گے۔ یہ کچھ مسائل ہیں جن کے اندر شرک کیا جاتا ہے، وہ یہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں جو ہے شرک سے ہم بچ جائیں گے، جو شرک کی صفات ہے۔ جیسے جو استعانت ہے، جس کا مطلب ہے سیکنگ ہیلپ، جو کہ ہم اللہ کے غیر سے مدد طلب کرتے ہیں، جس میں یہ پیر فقیر بزرگان دین ہیں، یا پھر مردہ ہیں، ان سے قبروں پہ جا کے مانگنا، مردوں سے مانگنا، یہ تو بالکل ہی بہت ہی بڑا شرک ہے۔ یہ دوسروں سے ہم مانگ رہے ہیں جو حاضر ہی نہیں ہیں، جو ہمیں کچھ دے ہی نہیں سکتے ہیں، ان سے ہم مانگ رہے ہیں جا کے۔ ہاں اسباب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سامنے ہمارے رکھے ہیں، جو کہ حاضر بھی ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں، جو چیزیں جن سے ہم جو سورسز ہیں ہمارے سامنے ان سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ جیسے اپنے والدین سے ہم مدد لے سکتے ہیں کسی بھی چیز میں، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانیں گے، ہم وہ کوالٹی اٹھا کے والدین کو نہیں دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں۔ ہاں کسی حد تک تھوڑا بہت اختیار رکھتا ہے انسان کہ وہ تھوڑا بہت آپ کی ہیلپ کر دے گا، لیکن یہ جو ہے مردوں سے مانگنا، قبروں پہ جا کے مانگنا، چڑھاوے چڑھانے، یہ سب چیزیں پیر فقیروں سے مانگنا، یہ بڑا شرک ہے۔ ظاہر ہے ہمیں زندگی میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، یہ کسی کی جاب نہیں ہو رہی، کسی کو شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تبھی ہمارا ریلیشن شپ پیور ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ہم دوسروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مانگیں۔ اللہ کیونکہ الہ وہ ہے ہمارا، ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا جو لا ہے، لا پر تلوار چلا دی، ہر چیز کی نفی کر دی ہم نے۔ تو اب جو مسئلہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کے بعد ہاں مخلوق سے ہمیں کوئی ضروریات زندگی ہیں ہماری، جو ضروریات زندگی ہماری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ جڑی ہیں، ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سے ہیلپ ہم لے سکتے ہیں۔ باقی یہ جو شرک ہے، شرک اس کو بولتے ہیں، دوسرا جو شرک ہے جس میں کہ پوری امت، مطلب بہت سی اس امت کے لوگ ملوث ہیں اس میں، کہ جو سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین یا اولیاء کرام سفارش کریں گے تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یہ بھی بڑا شرک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اگر ہم یہ چیز ہمارے مائنڈ میں ہوگی کہ وہ شخص ہے، وہ ہمارے آئندہ کے حالات ہمیں بتائے گا، ہماری قسمت کا حال ہمیں بتائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اس وجہ سے، اس نیت سے، تو یہ بھی بڑا شرک ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، جن میں کہ عام طور پر شرک ہو رہا ہے، بڑا شرک۔ نیکسٹ میں یہی آیات آگے چل رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہود اپنے آپ کو پاک اور نیک کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جھوٹ کر رہے ہیں ایسا کہہ کے۔ وہ سمجھتے تھے ہم پاک ہیں کیونکہ ہمارے اندر انبیاء کرام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم چند دن جہنم میں جلیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب کو چھوڑ کر بتوں اور جھوٹے معبودوں پر مان لاتے ہیں، اور مشرکین مسلمانوں سے زیادہ حق پر ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو۔ یہ کہنا تھا ان کا، مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ مشرکین کو یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ زیادہ حق پر ہیں مسلمانوں کی بنسبت، وہ اس وجہ سے تاکہ یہ اپنے مذہب میں ہی رہیں، دوسرا مذہب اختیار نہ کریں، اور مسلمانوں کے مذہب کو جھوٹا کہتے تھے۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کسی کو ذرا برابر نہ دیتے۔
اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو یہ کسی کو ذرا برابر نہ دیتے، اور ان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے؟ تو ان کے اندر جو ہے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اختیار دے دیتے تو یہ ذرا برابر کسی کو نہ دیتے۔ یہ اتنے حریص ہیں، اتنے لالچی ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ہزار سال تک جئیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار بیان ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی، اور ان کو بہت بڑی بادشاہت دی گئی، کیونکہ یہ اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر ان کو جہنم کی وعید سنا رہا ہے کہ ان کو جہنم میں جلایا جائے گا، اور ان کی کھالیں جو ہے مسلسل تبدیل ہوتی رہیں گی۔ اور حدیث کے مطابق کہ کتنا بڑا ایک عضو ہو جائے گا کافر جو ہے، اس کا ایک جو دانت ہے، ایک جو دھاڑ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اور جو سکن ہے اس کی موٹائی کتنے بالشت ہوگی، کتنے یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کفر کریں، انکار کریں، اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، آخرت کا انکار کریں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے نیک عمال کیے ان کے لیے جنت ہے، پاک بیویاں ہیں اور گنا سایہ ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو اور ہر حال میں عدل کرو۔ کہ یہاں پر امانتوں سے مراد یعنی کئی مفہوم ہے اس کے، کہ امانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امانت کسی کو دی ہے، کسی کو اتھارٹی دی ہے، وہ اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ اگر ایک حکومت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو اس کی رعایا ہے ان کو مکمل حقوق دے، یہی امانت ہے۔ اور اس کا خاص ذکر کیا گیا کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ماتحت آتے ہیں، ہمارے جو انڈر ہیں، جو بھی جس کے اوپر جو بھی کیا کہتے ہیں ہیڈ ہے، اس کے نیچے جو جتنے بھی ماتحت ہے اس سے بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے جو امانت تھی وہ ان کے اہلوں کے سپورٹ کر دی کیا؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہل ہی نہیں ہوتا ہے اس ذمہ داری کے، اس منصب کے، تو ہم اس کو دے دیں وہ ذمہ داری، وہ منصب، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کی۔ اس طرح عہدوں کا ذکر ہے کہ جو عہدے دیے جاتے ہیں دوسروں کو، اقتدار دیے جاتے ہیں، وہ ان کی اہلیت کے مطابق دیے جائیں۔ اگر وہ اہل نہیں ہے، دوسرا اس کا اہل ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عدل کا دامن نہ چھوڑو، عدل کرو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو بھی تمہارے درمیان اولو الامر ہیں ان کی بھی کرو، جو آپ کے اختیار میں ہیں، جن کا آپ کے اوپر اختیار ہے، ان کی بھی اطاعت کرو۔ جیسے اسلامک اسٹیٹ ہے، کوئی نافذ ہے، تو اس کا جو امیر ہے اس کو بھی فالو کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کر رہا ہے تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اس طرح گھر کا حکم ہمارا خاوند ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اور اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر آپ کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور بات نہیں بن رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کر رہا ہے، تو پھر دوبارہ سے اس فیصلے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ نیکسٹ آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 سے 70 آیات میں اللہ تعالیٰ کا منافقین سے خطاب ہے کہ منافقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، اس سے پہلے نازل ہونے والی کتاب پر، لیکن اس کے باوجود وہ فیصلوں کا اختیار طاغوت کو دیتے ہیں کہ طاغوت ان کے فیصلے کریں۔ جو طاغوت جو جھوٹے خدا ہیں یا شیاطین ہیں، تو وہ ان کے شیاطین میں ان کے ظاہر جو سردار تھے،
وہ بھی آ جاتے ہیں منافقین کے سردار، تو فیصلوں کے لیے یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو یہ منافق رخ پھیر لیتے ہیں۔ یہ منافق جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے تو پھر رخ پھیر لیتے ہیں، پھر دوسری طرف کو ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک جو واقعہ وہ کوٹ کیا گیا ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان تنازع ہو گیا تھا، لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا کسی بات پہ۔ تو یہودی جو تھا وہ حق پر تھا اور منافق جو ہے وہ حق پر نہیں تھا، اور جب مصیبت پڑی ان پر، منافق کا قتل بیان ہو رہا ہے، تو یہ منافق بھاگتے ہیں، آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہتے ہوئے کہ ہم تو محض بھلائی چاہتے تھے، جیسے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے محض بھلائی ہی چاہتے تھے، یہ ایسے ہی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ یہ آگے آیات جب چلیں گی تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ ان کے دل کے حال کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان کو اگنور کریں، ان کو درگزر کریں، ان کو اچھا سلوک کریں پھر بھی ان کے ساتھ۔ ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا اگر وہ آپ کے پاس آتے اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ سے بخشش مانگتے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاتے۔ کہ اگر ان سے ظلم ہو گیا تھا، زیادتی ہو گئی تھی، تو وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ آتے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے تھے کہ فیصلہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا تھا تو اس کے بعد وہ پھر حضرت عمر کے پاس چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی نہیں مانے، اور پھر مان جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پاتے۔ قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طے کر دیا ہے، اسے من و ان قبول نہ کر لے، اس کے بارے میں دل میں تنگی محسوس نہ کرے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ جو اللہ اور ان کا رسول حکم دے اس کی فرمانبرداری نہ کرے۔ ہم نے کوئی اتنے مشکل احکامات نازل نہیں کیے کہ ان کو پورا کرنا مشکل ہو جائے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تھوڑا ہی دیا کہ آپ، یہ مشکل ہے کہ آپ کو گھروں سے نکال دیا جائے، آپ کو اپنے گھر بار سے نکال دیا جائے، آپ کو آپ کے وطن سے دور کر دیا جائے، ایسا تو حکم نہیں تھا اتنا سخت۔ یہودی، پھر واقعہ ہے کہ یہودی اور منافق کا جھگڑا یہودی حق پر تھا۔ یہودی نے کہا کہ فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ جو منافق تھا وہ حق پر نہیں تھا اور یہودی جو تھا وہ حق پر تھا، اس لیے یہ منافق جو تھا وہ جانتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے جایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اس لیے اس نے کہا کہ جو یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف ہے اس کے پاس جایا جائے۔ منافق نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، جبکہ جو یہودی تھا وہ حق پر تھا، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عمر بھی جگہوں کا فیصلہ کرتے تھے، تو اس مسلمان نے سوچا کہ وہاں چلتے ہیں، شاید وہاں سے کچھ رعایت مل جائے، کچھ معاملہ آسان ہو جائے، اور حضرت عمر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کہ یہ اپنا فیصلہ لے کر گیا منافق، تو وہ اندر گئے اور تلوار لائی اور اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی جو میرے پاس آ رہا ہے تو میرا فیصلہ تو پھر یہی ہے، تو انہوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ پھر اس پر یہ آیات نازل ہوئی، جب قصاص منافق کے وارث قصاص کے لیے رسول وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مقصد صرف یہ تھا کہ عمر دونوں فریقین کے درمیان صلح کرا دیں گے، تو اس پر جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ نیکسٹ میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور اس پر پرزور تاکید کی گئی ہے، اور کمزور ایمان والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، ان خطرات حالات میں غزوہ احد کے بعد نکلو جہاد کے لیے ہتھیار لے کر دستوں میں، اور سب کے سب مل کر۔ یہ غزوہ احد کے بعد جو بدر ثانی جس کا ذکر ہے یہ کیا تھا ابو سفیان نے وہاں سے نکلتے ہوئے کہ اسی مقام پر بدر ثانی ہوگا،
بدلہ لیں گے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاد کے لیے ہتھیار لے کر دستوں میں اور سب کے سب مل کر نکلو۔ تم میں سے وہ بھی ہوں گے جو پیچھے رہ جائیں گے، لشکر آگے پہنچ چکا ہوگا اور وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ منافق ہوں گے۔ اور جب کوئی خیر نصیب ہوتی ہے مسلمانوں کو تو یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو پھر خوب فائدہ اٹھاتے۔ بس جو لوگ دنیاوی زندگی آخرت کے عوض بھیج چکے ہیں، انہیں تو لازمی قتال کرنا ہوگا۔ جو اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر اپنی زندگی کو بیچ چکے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور جنت کے عوض، تو وہ تو قتال کریں گے۔ اور جو بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے اور پس وہ شہید ہو جائے یا غالب ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بڑا اجر ہے، یا شہید ہو جائے یا پھر اس جنگ سے اس کو فتح حاصل ہو جائے، جس کو غازی کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہمارے علاقے میں سے کوئی مددگار بھیج جو ہماری مدد کرے۔ جیسے مکی میں زندگی میں مکہ کے اندر کچھ مسلمان جو مرد، عورتیں، بچے تھے وہ رہ گئے تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے جو رشتہ دار تھے وہ انہیں تنگ کر رہے تھے وہاں پر، تو وہ پھر التجا کر رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ ان کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا، ہمیں نجات دے، اور کوئی جو ہو جو ہمارا مددگار ہو۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ آج جو فلسطین ہے، کشمیر ہے، پھر اور کتنے اسلامک کنٹریز ہیں جن میں کہ ابھی تک جنگ جاری ہے، اور وہ بھی تو ظاہر ہے اس چیز کی التجا کر رہے ہوں گے، اس چیز کی دعائیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، اور ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ فرض تو ہمارے اوپر بھی عائد آتا ہے کہ ہم وہ جو مظلوم اور بے کس ہیں ان کو ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مدد کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کریں۔ تو بس یاد رکھو جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور کافر طاغوت کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور بس تم سب شیطان کے ساتھیوں سے لڑائی کرو، بے شک اس کی چال کمزور ہے۔ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں حکم تھا کہ ہاتھوں کو بندھا رکھو۔ ان لوگوں کا ذکر جب مکی زندگی میں ان کو کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، یہ کس وجہ سے ان کو کہا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس سورسز نہیں تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس جو تھا وہ کیا کہتے ہیں، طاقت نہیں تھی، اتھارٹی نہیں تھی، اتنے لوگ جمع نہیں تھے کہ جو کافروں کا مقابلہ کر سکتے، تو اس لیے ان کو حکم تھا کہ ہاتھوں کو بندھا رکھو۔ پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگ ڈرنے لگے، جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ وہ پھر پہلے تو دعائیں کر رہے تھے کہ تھوڑی سی آسانی ملے اور اس ظلم سے ہمیں نجات ملے تو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لیکن جب جہاد کی باری آئی تو وہ پھر ڈرنے لگے، ایسا ڈرنا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور کہنے لگے کہ ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا گیا، ہمیں کچھ مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہ دنیا اور اس کا ساز و سامان قلیل ہے، جبکہ آخرت متقیوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب انسان کیوں ان چیزوں سے بھاگتا ہے جن میں اس کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، یا مال کو کیوں نہیں خرچ کرتا ہے؟ مال کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ جہاد کے اندر جان مال دونوں چیزیں لگتی ہیں، وقت بھی لگتا ہے، لیکن سب سے جو عزیز چیز ہے وہ انسان کو اپنی جان ہے۔ موت کا ڈر ہے کہ مر جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں موت تو تم جہاں بھی ہوگے تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم محفوظ قلعوں میں ہوگے، چاہے تم جس جگہ پر بھی ہوگے، تو تمہیں موت آ پہنچے گی۔ جب یہ منافق ہیں ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو بھلائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر برائی پہنچے تو کہتے ہیں آپ کی طرف سے ہے۔ جب بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے، برائی پہنچتی تو کہتے تھے آپ سسم کی طرف سے ہے۔
ان کو بتا دیں کہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بات یہ ہے کہ وہ سمجھنے سے قاصر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک۔ اسی طرح جب تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جو بلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تمہیں برائی پہنچے وہ تمہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تمہیں برائی پہنچتی ہے۔ اور جس نے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جس نے رخ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، ہم نے کوئی ان کا نگران بنا کر آپ کو نہیں بھیجا کہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ آپ کا کام ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعوت کو پہنچا دیں ان تک، جس طرح بھی پہنچانا چاہتے ہیں ان کے پاس دعوت کو پہنچا دیں۔ آگے ان کے اوپر ہے وہ عمل کریں یا نہ کریں۔ وہ کہتے تھے، سامنے تو کہتے تھے، بڑے میٹھے بنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم تو آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، فرمان برداری کر رہے ہیں، لیکن جب پیچھے ہوتے تھے، جب اکیلے ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، اس کے برخلاف کرتے تھے۔ نیکسٹ آیات ہیں، اس لیے کہ کیا یہ منافق قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کرتے تو ان کا یہ طرز عمل نہ ہوتا کہ قرآن تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے، بیانیہ ہے قرآن کے اندر، ایک چیز کو بار بار بیان کر رہا ہے۔ تو اگر اس کے اندر اختلاف ہوتا تو ظاہری بات تھی یہ ہمیں سمجھ آتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ یہ کسی اور کا کلام ہے اگر اس میں اختلاف دیکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شروع سے ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہے کہ جہاد کرو، اللہ کے راستہ میں مال جان قربان کرو، اہل کتاب کا ذکر فرما رہا ہے اور بار بار ریپیٹ کر رہا ہے ایک چیز کو، تو اس میں تو اختلاف کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ جب ایک چیز کو بار بار بتایا جا رہا ہے، ہمارے مائنڈ میں بٹھایا جا رہا ہے، تو پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی برائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں برائی پہنچے تو کہتے ہیں اپنی وجہ سے ہے۔ سوری یہ اگین پوائنٹ آ گیا۔ یہ منافق ہر امن کا اور خوف کا معاملہ پھیلانا چاہتے تھے، حالانکہ انہیں یہ خبریں ذمہ داران تک پہنچانی چاہیے تھی۔ یہ منافقین کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ یہاں سے بات سنتے ہیں اور دوسری جگہ بیان کرتے ہیں، دوسری جگہ سے سنتے ہیں تو تیسری جگہ بیان کرتے ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں اور بات اگر کچھ پتہ بھی چلتی ہے تو دو چار بیچ میں اور باتیں مکس کر کے تو وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بات سچی کریں اور حق کریں، اور جو خبر ملی ہے اس کو ان کے جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچائی جائے۔ یہ اس لیے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قتال کریں چاہے اکیلے ہی کرنا پڑے، اور ساتھ ساتھ مومنین کو بھی قتال کا شوق دلاتے رہے، عین ممکن ہے کہ اللہ کفار کی جنگ کو خود ہی روک دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کو بھی ساتھ ساتھ شوق دلا رہے تھے جو بدر ثانی ہے اس کے لیے، تو لیکن یہ جو تھا ابو سفیان اس نے افواہ پھیلا دی کہ جو یہ کفار ہیں یہ مدینہ پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ غلط افواہ تھی۔ ظاہر اس ٹائم پر مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا تو یہ جنگ سے پیچھے ہٹ گئی تھی کفار، لیکن انہوں نے افواہ پھیلا دی تو اس سے جو تھے وہ صحابہ کرام ڈر گئے اور کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ الگ ہی چلے جائیں قتال کے لیے اور ساتھ مومنین کو شوق دلاتے رہیں، کوئی ہو سکتا ہے ان کے دل میں بات آ جائے اور وہ جنگ اور جہاد کی تیاری کے لیے نکل جائیں۔ یہ اینڈ آیات ہیں۔ جس نے بھی پھر اس مشکل مرحلے میں بدر ثانی کے مارکے میں دوسروں کو اچھی ترغیب دی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے بھی اس کے خلاف ترغیب دی اس کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ پھر یہ اینڈ آیت ہے جو خاص ہے کہ ان کے ساتھ منافقین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ ظاہر اس ٹائم پہ ان کے سب جو طرز عمل تھا وہ سامنے آ گیا تھا، مسلمانوں کے سب چیزیں ان کی کھل چکی تھی، تو اب مسلمانوں کو یہ تھا کہ ان کے طرز عمل سے مسلمان تنگ تھے اور سلام دعا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے،
تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ سلام کا ذکر فرما رہے کہ ان کو آپ سلام کریں، اور یا سلام کا جواب اسی طرح لوٹا دیں، سلام اسی طرح کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں یا وبرکاتہ کہہ دیں. جب کوئی سلام کرے آپ کو السلام علیکم تو آپ اس سے بہتر جواب اس کو دیں، اور یا وہی جو سلام ہے وہ اس کو لوٹا دیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ ہماری زندگی میں کوئی ایک انسان آتا ہے، وہ ہمیں دکھ تکلیف پہنچاتا ہے، ہمیں یہاں تک پہنچا دیتا ہے، بس ہمارا دل نہیں کرتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے، ہم اس سے بات کریں، اور سلام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سلام آپ کریں. ہاں، اگر آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے کسی وجہ سے، حال احوال پوچھ لیں. اگر آپ کے مائنڈ میں یہ کہ میں بات کروں گا، یہ بات آگے بڑھے گی یا کوئی غلط سمجھ جائے گا یا کچھ ہے، تو سلام کی حد تک آپ سلام اس سے کر دیں، حال اس سے پوچھ لیں. اور سلام میں جو پہل کرنی چاہیے، اور سلام میں جو پہل کرنے والا ہے حدیث کے مطابق وہ تکبر سے بری ہے. تو آج کی کلاس یہاں تک کی تھی. آپ کے سوالات ہم لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر طیبہ. ابھی اپنے مائک انمیوٹ کر کے کسی نے کوشچن پوچھنا ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. لاسٹ کلاس میں 2 سوالات تھے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے. جی وہ ثنا کی طرف ثنا سے. تھی جی، ان کو ان کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے. ایک سوال ان کا وصیت نامہ سے متعلق تھا کہ جو وصیت ہے وہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ کر دینی چاہیے. اس کے معاملے جی اس کے بارے میں ان کا سوال تھا. تو وصیت جو ہے وہ 1/3 مال پر ہے. باقی جو مال کی تقسیم ہے وہ وراثت کے قوانین کے مطابق وہ مال تقسیم ہو جائے گا. صرف 1/3 مال پر وصیت کر سکتا ہے. نہیں، وہ ان کا میرے خیال سے جو سوال پوچھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لائک بیٹیوں کو اور بیٹوں کو کس حساب سے تقسیم، مطلب جی جی، برابر وہ تو تقسیم. جی اس کا جواب تو میں نے دے دیا تھا کلاس کے اندر ہاں جی 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 کہ مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے وہ ایک ہی جی. قانون لاگو ہوگا وراثت کا، کہ اچھا سیم ان کو تقسیم کیا جائے گا ان کے اندر. یہ ایک سوال چھوٹا سا رہ گیا تھا پوائنٹ بیچ میں وصیت سے متعلق، ٹھیک ہے. کہ آپ 1/3 مال پر وصیت کر سکتے ہیں. اتنی سی اجازت ہے. باقی ہاں، جب قانون نہیں آیا تھا وراثت سے متعلق تو اس وقت وصیت کی جا سکتی تھی، لیکن جب قانون آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مال اگر کوئی اپنی زندگی میں نہیں بھی تقسیم کرتا تو وہ خود بخود اسلامک قانون کے مطابق ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور 1/3 مال پر وصیت کی جا سکتی ہے. صحیح. جزاک اللہ خیر ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ باپی کوئی سوال ہے کسی کا؟ پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجئے یا لکھ کے یہاں چیٹ میں بھیج دیجئے. اگر کسی نے ثنا نے اپنا ہینڈ ریز کیا. جی ثنا، مائک انمیوٹ کر کے کوشچن پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. جزاک اللہ. السلام. آپ نے آنسر مجھے دیا وصیت والے کا. مجھے ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کیجیے گا. آپ نے کہا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں وصیت کرتا ہے تو 1/3 پہ کرتا ہے. ہاں یہ جی، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے پلیز؟ یہ کس سینس میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. یعنی جو کسی کے پاس اگر یہ ٹوٹل مال ہے نا، جی جی 1/3 جو حصہ بنے گا وہ اپنی مرضی جی. سے وصیت کر سکتا ہے اپنی تیسرا زندگی. حصہ. تیسرا حصہ، ٹھیک ہاں ہے، جی. زندگی میں صحیح. اچھا، میرا ایک اور سوال ہے. ابھی سورہ نساء میں ہی ہم لوگ کہہ رہے تھے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کے وسیلے سے دعا وغیرہ نہیں مانگنی چاہیے. تو مجھے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ پہلے درود شریف پڑھیں اور پھر ہم دعا مانگیں. اور کئی دفعہ دعاؤں میں ہم نے اپنے مطلب کہ امی ابو وغیرہ کو بھی اس طریقے سے کہتے ہوئے سنا. اور یہ ہماری بچپن سے عادت ہے کہ اے اللہ جو ہے نا وہ آپ نے وقت کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کروا دی. یہ سب چیزیں تو کیا یہ بھی چیز اسی کیٹیگری میں جاتی ہے؟ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دعا کے حوالے سے وہ ہمیں دیکھنا جی جی چاہیے
کہ جی ہمیں تو یہی بتایا گیا نا دعا کے حوالے سے کہ پہلے آپ یہ الحمد شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں کہ دعا کی مقبولیت کا یہ طریقہ ہے، اور جی اینڈ جی پہ بھی آپ درود شریف کریں، اختتام بھی بالکل درود شریف یہ سے تو کریں. صحیح. تو جی بیچ میں وسیلہ دینا کسی کا کہ اس کے وسیلے سے یہ کام ہو جائے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کام؟ وہ وسیلہ، ہاں آپ اس میں اعظم جو ہے نا، اس میں جی اعظم جی والی آیات وہ اپنی دعا میں آپ شامل کر سکتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شامل کی ہیں وہ دعائیں اس میں اعظم والی، کیونکہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے، مقبولیت کی طرف جاتی ہے، زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر ہم کسی کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں کہ اس سے وسیلے سے ہمیں دے دے، تو جی. یہ کیونکہ شرک ہو جائے دیکھیں میرا یہی پوائنٹ ہے کہ گا. جیسے کیونکہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا چاہیے، بیچ میں آپ کے کوئی نہ ہو. اب بالکل ہمارا جب تعلق حدیث ڈائریکٹ میں، ہونا چاہیے، جی جب لیکن جب اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگے، یہ تو ایک غیر معمولی چیز، اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ، ہاں اس چیز کے لیے ہم اللہ کے پاس جائیں، اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے مانگو، چھوٹی چیز کے لیے بھی، بڑی چیز کے لیے بھی، جو بھی آپ کو حاجت ضرورت ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں. جی آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں بالکل ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ایسا ہی ہمارا بلیو ہے، اپنے بچوں کا بھی ہم کوشش کرتے ہیں ایسے بلیو بنانے کے لیے. لیکن جب ہم بچوں کو ایک چیز سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، تو وہ پھر نا، جیسے میری بیٹی نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں اسے نا کلمہ سکھا رہی تھی کہ آدھا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے، اور ابھی اس نے شروع کیا تو میں نے کہا دعاؤں میں یہ پڑھا کرو. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مما کہ آپ اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لیتی ہیں، تو جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے اسے بہت کلیئر کیا، لیکن اسٹل مطلب کہ میری بھی خود بھی تھوڑی سی کنفیوژن یہاں پہ کریٹ ہوئی کہ ہم جیسے درود شریف پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارا کلمہ بھی مکمل نہیں ہے. جی ٹھیک جی ہے، تو یہ چیز نا تھوڑی سی کنفیوز کر دیتی ہے کہ ہم بے شک اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے پکا. لیکن پھر جب ہم تھوڑا سا اگر اپنی سوسائٹی کے موو کرتے ہیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے، کیونکہ وہ بھی بڑی کنفیوز ہو گئی. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا میں آپ سے ایک بار ڈسکس کروں گی کہ ہمارا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تبھی ہم ان کا کر پائیں گے. دیکھیں آپ ان کو نا بچوں کو ایمان سکھائیں سب سے پہلے، جی ان کا ایک تعلق رشتہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جی کہ دیکھیں آپ ان کو بتائیں، آپ ان سے سوال کریں. بچوں کے مائنڈ میں تو اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت جواب دینے بہت کا موقع نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو جواب دے بالکل دیں، ہم وہیں پر ان کو چپ کرا دیتے ہیں، چپ کر جاؤ، ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو ان کی کیسے مینٹل گروتھ ہوگی، کس طرح وہ اللہ کے بالکل ساتھ ان کا تعلق بنے گا، واسطہ بنے گا. کہ جی دیکھو آپ دیکھیں، آپ ان کو اس مثال سے بھی کتنی واضح مثال ہے کہ آپ ان کے بچوں کے سامنے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کون ہے بنانے والا، پھر یہ کائنات ہے، اس کو کس نے بنایا ہے. تو وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے آپ کو. اسی سے سلسلہ آپ جاری رکھیں کہ وہ اللہ جی تعالیٰ تک پہنچیں کہ ہاں وہ واحد ہے، وہ ایک ہے. تو اسی سے مانگنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ کائنات کی ایک نظام چل رہا ہے، تو یہ نظام ہمیں جی بتاتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے، جس کے پاس ہم نے جانا ہے، جس کے پاس ہم نے ہر حاجت لے کر جانی ہے. بچوں کو جی اس چیز کے تھوڑا تھوڑا کر کے اور قرآن کے ساتھ جوڑیں بچوں کو، جی. ایک کسی ایک اور آیت کا کوئی پڑھا دیں، کوشچن؟ دو پڑھا دیں. جزاک اللہ. ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کا سوال. ان شاء اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. جی وہی ہے کہ نوشین پوچھ لیجیے اپنا سوال، اپنا مائک انمیوٹ کر کے. نوشین ظفر، ان کا حکم کیا سوال؟ نہیں، ثنا نے پوچھا ہے، ابھی نوشین نے ہینڈ ریز کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اپنا سوال پوچھ لیں، مائک ان میوٹ ہے آپ کا نوشین. نوشین آواز نہیں آ رہی آپ کی. مائک میوٹ ان میوٹ کر کے دیکھ لیں. آئی تھنک کوشش کر رہی ہیں وہ، لیکن جی
چلیں آپ ریٹرن لکھ دیں, چیٹ باکس میں ڈال دیں, گروپ میں ٹیکسٹ کر دیں. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے, کوئی سوال؟ پلیز اگر آپ لوگ لکھ کے پوچھنا چاہتے ہیں یا یہاں پر پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ لیجئے, کیونکہ ہمارے سیشن کے اختتام کا بھی ٹائم ہو گیا. بس اگلے 1 منٹ میں ہم سیشن کا اختتام کریں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے. میری آواز نہیں آ رہی شاید. جی نوشین, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. کوئی بات نہیں, آپ اپنا سوال جو ہے وہ ہمیں گروپ میں, واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجئے یا مجھے پرسنل پی ایم کر دیں. میں آپ کو تو واپس اس کا جواب لے کر دے دوں گی. جی جزاک اللہ خیر. آئی تھنک کسی کا مزید کوئی سوال نہیں ہے, اور سیشن کے اختتام کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. تو طیبہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے, اختتام کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.